तमाम जो मोमिन बाहर तशरीफ फरमाएं उनसे गुजारिश है कि वो पंडाल में तशरीफ ले आएं। अलामा साहब खिताब फरमा रहे हैं। खतीब आले मोहम्मद अलामा सैयद मोहसिन रजा काज़मी साहब। मोहम्मद वाले मोहम्मद अंतर सलावत। सलवात पढ़े उनके आवाज़ से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुमिनीन व इमामिल मुत्तकीन व कातिलिल मुशरिकीन व इमामिल मुवाहिदीन आनी इमामल अव्वल अली इब्न अबी तालिब सलावत। अस्सलातु वस्सलामु व तहियतु व इकराम अला नबिय्यिहि व हबीबिहि व रसूलिहि व अला साहिबि दावति नबविय्या व सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया वल इल्मिल हसनिया व शजाअतिल हुसैनिया वल इबादति सज्जादिया वल मआसिरिल बाकरिया वल आसारिल जाफरिया वल उलूमिल काज़मिया वल हुजज रिज़विया वल जूदी तक़विया वल नकावति नक़विया वल हैबतिल अस्करिया वल गैबतिल इलाहिया आनी साहिबल अस्र वज़्ज़मान। लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व मनाक़िबिहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व युत्इमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। सलवात पढ़िए, मिलकर पढ़िए व आवाज़ें बुलंद। इससे भी बुलंद आवाज़ से सलवात तिलावत फरमाइए। मलिक साहब की आमद पे बारे दीगर सलवात पढ़ें बाबा से। इजाज़त है हुज़ूर, शुरू कीजिए। जो आबा बैठे हैं, अगर आप ज़हमत ना समझे तो थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आइए। बहुत शुक्रिया, बल्कि थोड़ा नहीं ज़्यादा, काफ़ी फासला है। ये आगे आ जाओ मेरा भाई, आगे आ जाओ, आ जाओ। बिस्मिल्लाह। जिसके कलम की नोक जुल्फ़िकार बनकर बनो उमैया के चेहरे बेनकाब करे उसे हसन कहते हैं। जिसके कलम की नोक जुल्फ़िकार बनकर बनो उमैया के चेहरे बेनकाब करे उसे हसन कहते हैं। जो अली की विलायत का पहला वारिस हो उसे हसन कहते हैं। इससे बड़ा फिक्रा मेरे पास नहीं। सामिल मोहतरम, जिसके पीछे हुसैन नमाज पढ़ने में फख्र करे उसे हसन कहते हैं। जिसकी शागिर्दी पे अब्बास नाज करे उसे हसन कहते हैं। और अब तरीका ताना देने वाले मुशरिकों के रुखसारों पे जो कुदरत का पहला तमाचा हो उसे हसन कहते हैं। अली का बड़ा बेटा। मेरा दिल है जितना वक्त है मैं मौला हसन की शान में कुछ बयान करूं। आका का लक़ब है करीम अहले बैत। वैसे तो इस घर में सारे ही करीम हैं, जैसे सच्चे सारे हैं, मगर सादिक कहोगे तो इमाम शशम ज़हन में आते हैं। गुस्से के पी जाने वाले सारे हैं, मगर काजिम बोलोगे तो इमाम हफ्तम ज़हन में आते हैं। अल्लाह की रज़ा पे राजी सारे हैं, मगर रज़ा बोलोगे तो इमाम हश्तम ज़हन में आते हैं। इसी तरह एक बंदा हाजिर हुआ मेरे सातवें इमाम की खिदमत में और अर्ज करने लगा, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। आका ने फरमाया, खबरदार, अब के बाद हमें अमीरुल मोमिनीन न कहना। कहता मौला कि आप अमीरुल मोमिनीन नहीं हैं? फरमाया हैं। तो मौला क्यों ना कहें? फरमाया ये लक़ब खास है हमारे दादा अली के लिए।
یہ کون منع کر رہا ہے جو خود بھی امیر المومنین ہے، جو خود بھی علی کا بیٹا ہے، علی کا خون ہے، معصوم ہے، علی کی طرح امام ہے، علی جیسا ہے، مگر کیا کہا مجھے امیر المومنین نہ کہو۔ لاہور والوں پھر نتیجہ نہیں نکل آیا، جب علی جیسا امیر المومنین نہیں تو ایسا ویسا۔ القاب کی حفاظت کیجئے۔ اسی طرح اس گھر میں سارے کریم ہیں، مگر یہ لقب دو ہستیوں کے ساتھ جچا، ایک مستور ایک مرد۔ جو مرد ہے وہ علی کا بڑا بیٹا کریم اہل بیت، اور جو مستور ہے وہ قم کی شہزادی کریمہ اہل بیت۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے چار قسم کے بندے ہوتے ہیں معاشرے میں۔ ایک ہوتا ہے کنجوس جسے بخیل بھی کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے لئیم، لام حمزہ یہ میم لئیم، ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے کریم۔ چاروں کا فرق بتاؤں؟ غلط کہتا ہے جو کہتا ہے کوئی فرق نہیں ان چاروں میں۔ بھئی کنجوس کسے کہتے ہیں؟ پہلے کی تعریف سن لو، پہلے کی ڈیفینیشن۔ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس کے پاس اللہ کا دیا سب ہے، خود کھاتا ہے دوسروں کو نہیں کھلاتا، اسے کہتے ہیں کنجوس۔ لئیم وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھاتا ہے، یہ دوسرا زیادہ خطرناک ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ کسی کو کھلاتا ہے۔ آپ میں تو نہیں کوئی ایسا بیٹھا ہوا، پکی بات ہے۔ تیسری قسم ہے سخی، جو خود بھی کھاتا ہے زمانے کو بھی کھلاتا ہے۔ چوتھی قسم ہے کریم، اور چوتھے جیسا کوئی بھی نہیں تینوں میں سے۔ کریم اسے کہتے ہیں جو خود کھائے یا نہ کھائے، سبحان اللہ، زمانے کو کھلاتا ہے۔ ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں ایک بھوکا سائل آیا، اس نے ایک وجیح چہرے کے مالک کو دیکھا جو جو کی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا تھا۔ اس کے پاس آ کے کہتا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو بابا۔ کھانے والے نے کہا مجھ سے نہ مانگ، جو کی روٹی تیرے بس کی بات نہیں، فلاں محلے میں چلا جا، دسترخوان سجا ہوا ہے۔ جیسے وہ وہاں پہنچا، کیا دیکھا؟ طرح طرح کے کھانے، دنیا کے میوے جات بلکہ جنت کے میوے سجے ہوئے ہیں۔ یہ کھانا بھی کھا رہا ہے، اور جانتے ہیں کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھاتے بھی ہیں اور چھپاتے بھی ہیں۔ عموماً یہ شادی بیاہ کے موقعوں پہ دکھنے کو ملتا ہے۔ وہ کھا بھی رہا تھا، چھپا بھی رہا تھا۔ آقا حسن کی نظر پڑ گئی، فرمایا پریشان نہ ہو، لے جاؤ، کنجوس کے دروازے پہ نہیں آیا، یہ کریموں کا دروازہ ہے۔ کہنے لگا نہیں سرکار، ایکچولی میں بچوں کے لیے نہیں لے کے جا رہا۔ فرمایا تو کس کے لیے؟ کہنے لگا جس نے مجھے بھیجا۔ آقا نے فرمایا کس نے بھیجا؟ کہتا ہے نام تو نہیں جانتا، البتہ تیرا چہرہ اس کے چہرے سے ملتا ہے، تیرا لہجہ اس کے لہجے سے ملتا ہے۔ یہ کہنا تھا کریم اہل بیت نے فرمایا گھبرا نہیں، تو اپنی فکر کر، یہ جس کے در پہ بیٹھا ہے یہ اسی کے بچوں کا دسترخوان ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم خود کھائیں یا نہ کھائیں، ہم زمانے کو کھلاتے ہیں۔ حسن مولا کی امیری کے، سخاوت کے، کریمی کے چرچے پوری دنیا میں ہو گئے۔ یہ خبر شام پہنچی، اس نے کہا حکومت میری، چرچے علی کے بیٹے کے، ایسا تو نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے کہا کوئی کچھ ایسا کرتے ہیں کہ حسن ابن علی کے سامنے یہ ظاہر کروں گا کہ میں بھی کریم ہوں، میں بھی سخی ہوں۔ اس نے میرے مولا کو دعوت دی، آقا نے دعوت کو قبول کیا، مدینے سے چلا علی کا بیٹا، شام میں پہنچے۔ اس نے کہا خبردار، جو بھی یہاں بیٹھا ہے یہ سن لے، جیسے علی کا بیٹا دربار میں آئے کوئی بھی پروٹوکول کے لیے نہ اٹھے، کوئی ضرورت نہیں اٹھنے کی۔ حاکم میں ہوں، بادشاہ میں ہوں، حکومت میری ہے۔ وہ مہمان ہے، آئے گا بیٹھے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں بڑے بڑے درباروں کے دروازوں پہ پردے لگے ہوتے تھے، دربان ہوتے تھے، خاص مہمان کے لیے وہ دربان آگے ہو کے پردے ہٹاتے تھے۔ حاکم شام نے منع کیا تھا کوئی بھی آگے بڑھ کر استقبال نہیں کرے گا۔ یہ کمال بدول کے بیٹے کا تھا۔ جیسے پہلا قدم دربار میں رکھا، دائیں کی ہوا چلی، دایاں پردہ ہٹا، بائیں کی ہوا چلی، بایاں پردہ ہٹا۔ حسن نے دیکھ کے فرمایا یہ تیری حکومت ہے، یہ میری حکومت ہے، ہم زمانے کے حاکم۔ اب وہ روب و دبدبا تھا علی کے بیٹے کے چہرے پر کہ یہ اپنی کرسی پہ بیٹھ نہ سکا، اٹھا، ادھر یہ اٹھا، ادھر ساتھ والا اٹھا۔
ادھر اس کے ساتھ والا اٹھا, ادھر سے یہ اٹھا, دھیرے دھیرے سارا دربار اٹھا. غصے میں آگے کہنے لگا منع کیا تھا نہ اٹھنا. سب نے کہا تھا حضور آپ کیوں اٹھ گئے؟ اس نے کیا کیا کہ کرسی سجائی ہوئی تھی کہ مولا آ کر یہاں بیٹھیں گے. اب جیسے میرے مولا تشریف رکھے, اب اس نے چالاکی کی. ملک صاحب کا ایک جملہ ہے, اکثر میں سوشل میڈیا پہ سنتا رہتا ہوں کہ جو ان سے چالاکی کرتا ہے نا وہ برباد ہو جاتا ہے. توجہ ہے, اہل بیت سے یا ان کے ذکر سے چالاکی بڑی دیر سے ہو رہی ہے. آج کے لوگ ذکر سے چالاکی کرتے ہیں, اس دور کے لوگ ان ہستیوں سے چالاکی کرتے تھے. اور دیکھ لیں جس نے چالاکی کی وہ برباد ہوا. اب اس نے چالاکی یہ کی کہ اس نے اعلان کر دیا, اپنے مشیر سے کہا کہ بیت المال میں جتنا مال ہے پورے دربار میں تقسیم کرو, پھر جتنا سب میں تقسیم کرو اتنا اکٹھا کر کے علی کے بیٹے کے آگے رکھ لو. بڑے عجیب لوگ ہیں, سخی بھی بنتے ہیں وہ بھی بیت المال سے. پڑھا لکھا طبقہ ہے میرے سامنے, کچھ بدبختوں نے بیت المال کو مال البیت بنا دیا تھا, گھر کا مال بنا دیا تھا. اب اس نے جناب سونے چاندی جواہرات درہم و دینار پورے دربار میں بانٹ دیے, اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کہ بس تم کریم اور سخی نہیں, ہم بھی سخی ہیں, ہم بھی امیر ہیں. اور جتنا سب میں بانٹا تھا کہنے لگا اتنا ہی علی کے بیٹے کے آگے رکھ دو. اس نے سارا مال مولا کے آگے رکھا. اب یہ مولا کی جانب دیکھ کے کہنے لگا حسن لے لے, میری طرف سے تحفہ ہے, مجھے پہچان, میں ہندا کا بیٹا ہوں. جب اس نے کہا نا میں ہندا کا بیٹا ہوں, علی کے لال کی نظر دروازے پہ پڑی. شام کا ایک موچی جوتے اٹھا کے دروازے میں داخل ہوا, دربار میں داخل ہوا اور کہنے لگا آئینہ آئینہ آقائی, آئینہ آئینہ مولائی. کسی نے میرا مولا دیکھا ہے, کسی نے میرا آقا دیکھا ہے. اشارہ ہوا, سامنے منبر کے ساتھ بیٹھا ہے. چلتا چلتا مولا کے قدموں کی جانب آیا, زمین پہ بیٹھا اور کہنے لگا آقا آپ کا عاشق ہوں, میں نے منت مانی تھی جب آپ میرے شہر میں آئیں گے میں آپ کو تحفہ دوں گا, پیشے کا موچی ہو, یہی میری قیمت ہے, آپ کے لیے تحفہ لائے ہو, قبول فرمائیے. علی کے بیٹے نے قدم آگے بڑھائے, مقدر موچی کا جو سائز پاؤں کا تھا وہی سائز جوتے کا نکلا. مولا کے قدموں میں اس نے نالین ڈالی. علی کے لال نے سارا مال پکڑ کے اس کی جھولی میں ڈال کے کہا تو ہندا کا بیٹا ہے, میں زہرا کا بیٹا. سبحان اللہ. منبر پہ جلوہ فگن ہوئے. خطیب ممبر سلونی نے خطبہ دینا شروع کیا. دنیا والوں پہچانو ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا ہے, ہم وہ ہیں. اور ہم اب اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ شام میں باقاعدہ لوگوں کی مہربانی شکریہ. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی جیب میں آتا بھی علی کا صدقہ ہے, جاتا بھی علی کا صدقہ ہے. سرکار اس نے خطبہ دیا اور خطبہ دیتے ہوئے اس نے معذرت ایک بندہ اٹھا, چونکہ شام میں مولا امیر کے بغض میں لوگوں کی تربیت ہوتی تھی. اب یہ موضوع طویل ہے, میں زیادہ دیر بھی نہیں بٹھاؤں گا ملک صاحب کو. بہرحال لوگ پلے ہوئے تھے علی کی دشمنی میں. ایک بندہ اٹھا اور علی کی شان میں بھونکنا شروع کیا. میرے مولا نے خطبہ دیتے ارشاد فرمایا ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا ہے, اور ہمارے مقابلے میں وہ آئے جو اپنے باپ سے بھی 2 سال بڑے ہیں. پھر فرمایا ہم وہ ہیں جو مرد کو عورت بنا دیں. بہار کے جملے ہیں, ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. ہم وہ ہیں جو مرد کو عورت بنا دیں, عورت کو مرد. ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا یا علی, یا حسن ابن علی, یہ کام تو اللہ کے ہیں. فرمایا ہم بھی اللہ کے ہیں. اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. اس نے کہا یہ کیسے ممکن, مرد کو عورت, عورت کو مرد. ابھی حسن نے کچھ کیا بھی نہ, سارا دربار حیران ہو گیا. جب مشیت کی نگاہوں نے یوں دیکھا, حسن کو کہنا پڑا عورت چل گھر میں, تیرا مردوں میں کیا کام ہے. اب وہ دل بولا علی مولا, علی مولا, سبھی بولی پلک بولا علی مولا, علی مولا, تیرا مولا میرا مولا علی مولا, علی مولا, لگا نعرہ مکرولا علی مولا, علی مولا, نعرہ حیدری. یہ میرے بھائی نے نعرہ لگایا مرے منکر مکے رولا.
نہیں یہ بددعا نہ دو، ہم تو چاہتے ہیں علی کا دشمن زندہ رہے، اسے جلا جلا کے ہی علی علی کرنے کا مزہ آتا ہے، اور ذکر علی ہی اس کی موت ہے۔ اب جب مولا نے یہ فرمایا چل عورت تیرا مردوں میں کیا کام ہے، وہ پھر گھر چلی گئی، اور آگے جو بیٹھی تھی وہ تھا ہو گیا۔ میں ذمہ دار خطیب ہوں، ذمہ دار مکتب کا، ذمہ دار ممبر کا، اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، علی کے مقابلے میں جتنے بھی آئے ہیں ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ آخر پہ تھی لگائیں یا تھا۔ ہاں خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ میرے خیبر سے واپسی ہوئی نا نبی کی، پیغمبر نے واپس آتے ہی مدینے میں ایک ایک بندے کو بلایا، ادھر آؤ، جاؤ اپنا بچہ لے کر آؤ، بچہ لاؤ فلاں چوراہے پہ کھڑا کرو کیونکہ ادھر سے علی نے گزرنا ہے۔ اور جب بچے کے قریب سے علی کا گزر ہو تو بچے سے پوچھنا اتحب ھذا الفتى، کیا تو اس جوان سے محبت کرتا ہے؟ تو بھی بچے سے پوچھنا اتحب ھذا الفتى، کیا تو اس جوان سے محبت کرتا ہے؟ اگر تو بچہ کہے نعم، ہاں، گھر جاتے ہی مصلی بچھانا، اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر بچہ کہے لا، جاتے ہی اس کی ماں کو طلاق دے، کہیں نسلیں خراب نہ ہو جائے۔ علی کا دشمن ولد الزنا ہوتا ہے، چاہے نکاح سے ہی پیدا کیوں نہ ہو۔ یہ ایسے ہی بات نہیں نکلی کہ علی کے ذکر میں نہ جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا، کہ جن کے ٹوٹتے ہیں ان کے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ توجہ ہے؟ وہ بندہ تو جہاں کی بلاؤں سے دور ہے، جس کے دل میں ان کی محبت کا نور ہے، جلتا ہے جس کا دل مولا علی کے نام سے، اور کچھ ہو نہ ہو وہ حرامی ضرور ہے۔ سلیمان نعرہ مسجد نبوی میں مولا کی سخاوت کا ایک اور قصہ بس مختصر انداز میں سنیے۔ ایک یمن کا رہنے والا یمنی تاجر آیا، اسے میرے نبی کا پتہ چلا، بڑا متاثر ہوا کہ چلتے ہیں جا کر پتہ تو کریں۔ پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، مباحثہ ہوا، دلائل محمدیہ اور اخلاق محمدیہ سے اس قدر متاثر ہوا کہ میرے نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا۔ اب کہنے لگا سرکار اگر میں اپنا علاقہ مسلمان کا رہا ہوں تو کیا دیں گے؟ فرمایا جنت۔ کہنے لگا وہ تو مل گئی جب دروازہ آپ کا مل گیا، نو مسلم تھا، شکی نہیں تھا۔ کہتا انعام مجھے وہ دیں جو دنیا میں ہو، اور ہو بھی ایسا جو کسی کے پاس نہ ہو۔ جانتا تھا جو ناممکن کو ممکن بنائے اسے محمد کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں 70 اونٹ، مولا حسن کی سخاوت پڑھنے لگا ہوں بھائیو، توجہ رکھیے گا۔ آقا نبی نے فرمایا تمہیں 70 اونٹ دوں گا، سونے چاندی کے بھرے ہوں گے، 2 ان کی کوہانیں ہوں گی، سفید پیٹ ہوں گے، سیاہ آنکھیں ہوں گی۔ اب یہ سنا کہتا ٹھیک ہے سرکار، میں انشاءاللہ جاؤں گا، اپنی ذمہ داری ادا کروں گا۔ جاتے جاتے دروازے پہ گیا اور خیال آیا، پھر واپس آیا، سیانہ تھا، کہتا سرکار میری عمر بھی آپ کو لگ جائے، اللہ نہ کرے میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو مجھے یہ انعام کون دے گا؟ محمد نے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا میرا وارث، ہائے، فرمایا میرا وارث دے گا۔ کہتا ٹھیک ہے سرکار، مجھے آپ کی صداقت پہ کوئی شک نہیں، لیکن آخر معاہدے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، میرے پاس بھی کوئی ثبوت ہونا چاہیے، یہ کاغذ قلم لیجئے اور مجھے تحریر لکھ لیجئے۔ کچھ وہ تھے جو کاغذ قلم محمد کو خود دیتے تھے، توجہ ہے؟ اس نے کاغذ قلم دیا، نبی نے لکھا تمہیں 70 اونٹ دوں گا، سونے چاندی کے بھرے ہوں گے، 2 کوہانے ہوں گی، سفید پیٹ ہوں گے، سیاہ آنکھیں ہوں گی، میں ہوا تو دوں گا، نہ ہوا تو میرا وارث تجھے یہ انعام دے گا۔ یہ پرچی لے کر سنبھال کر نکل پڑا اور جناب اپنے علاقے میں چلا تبلیغ کرنے، پورے علاقے کو تبلیغ کرتے کرتے آخرکار مسلمان کر دیا۔ کئی سال گزر گئے، انعام لینے کے لیے واپس مدینے ہو گیا۔ لاہور والوں دل ہے مدینے چلیں؟ اس محلے والے چلو جی بسم اللہ۔ مدینے میں چلتا چلتا وہ آیا، مسجد نبوی میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ آج حالات ہی بدلے ہوئے ہیں، چہرے اترے ہوئے ہیں، سوگواری کا سما ہے۔ پریشان ہوا، پوچھا حضور کہاں گئے؟ پتا چلا رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے۔ اب اس نے تعزیت کی نبی کے عاشقوں سے، صحابہ اکرام سے، اور خود بھی افسردہ ہوا، آخر نبی کا عاشق تھا۔ پھر دل ہی دل میں خیال آیا اچھا کیا تھا جو لکھوا لیا تھا۔ اب اسی ممبر کی جانب جا رہا ہے جہاں کسی دور میں محمد چمکتے تھے۔
उस मिंबर के करीब आया, देखा पहले जीने पे मोहम्मद खुद होते थे, बैठने वाला दूसरे जीने पे बैठा हुआ है। आके सवाल किया, सलाम सलाम का जवाब, सरकार आप नबी के वारिस हैं? हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम ही तो वारिस हैं। अच्छा अगर आप वारिस हैं तो ये ज़रा पर्ची है, इनाम तो दे दीजिए। अब उन्होंने पर्ची खोली, 70 ऊंट सोने चांदी के भरे, 2 कोहाने, सफ़ेद पेट, स्याह आंखें। साथ वाले को दिखाई पड़, वो भी परेशान। उसने अगले को दिखाई पड़, वो भी परेशान। सारे दरबारियों में पर्ची घूमती रही। आहिस्ता से एक दूसरे के कान में कहने लगे, ऐसे ऊंट तो हमारे बाप ने भी पूरे मदीने में नहीं देखे। ये कहाँ से देने हैं? अब जब कोई जवाब ना मिला, झुटलाते कहने लगा, ये नबी की तहरीर नहीं हो सकती। लाहौर वालों, नबी की तहरीरें झुटलाना इनकी पुरानी आदत है। अब वो जो नबी की तहरीर संभालते रहा इतनी देर, वो तो परेशान। उसने कहा ये क्या हाथ हो गया मेरे साथ। अब वसवसे आना शुरू हुए, आखिर इंसान था। कहने लगा या फिर वो सच्चा नहीं था, या फिर ख्याल आया ना 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 ना, उसकी सदाकत पे शक नहीं करना। अगर उसकी सदाकत पे शक किया तो मेरी सारी मेहनत जाया। जानता था जो मोहम्मद की सदाकत पे शक करे वो काफिर हो जाता है। उसने कहा फिर यहाँ कोई गड़बड़ है। अब करे भी क्या, कोई व्हाट्सएप तो था नहीं कि नबी की चैट होती, कोई स्क्रीनशॉट दिखा देता, ये कॉल रिकॉर्ड होती, कुछ ऐसा भी तहरीर थी, वो झुटलाई गई। नजरें झुका के मस्जिद से निकलने लगा। लोगों की नजरों पे नजरें रखने वाले सलमान की नजरें इसकी नजरों पे पड़ गई। कंधा हिला के फरमाया खैरियत तो है, कहाँ क्या हुआ? मायूस होके जा रहा है। अब इसने सलमान का चेहरा देखा, उम्मीद की किरण जागी। उसने कहा अरे तू तो वही है जो नबी के साथ बैठा था। सलमान ने कहा हाँ तो क्या हुआ? अच्छा तो तुझे तो सारे किस्से का पता है ना, मैं किसी दौर में आया था। सलमान ने कहा बिल्कुल पता है। सच सच बता ये कौन है? सलमान ने कहा तू इसे छोड़, तू बता नबी ने क्या फरमाया था। कहने लगा नबी ने फरमाया था मेरा वारिस देगा। सलमान ने कहा चल तुझे मोहम्मद के वारिस के दर पे लेके जाता हूं। बस मैंने 2-4 मिनटों में तकरीर खत्म कर देनी है, बस आप मेरे साथ आ गए, बात तमाम हो गई। मजलिस कोई लंबी हो तो ही मजलिस नहीं होती, मजलिस थोड़ी भी हो मगर काम की बात हो तो मजलिस हो जाती है। भाई ये कहने लगा आ तुझे वारिस के दरवाजे पर लेके जाता हूँ। सलमान इसका हाथ पकड़ा, ये दुल्ला के दरवाजे पे आ गया। टक्कुल बाप, अंदर से आवाज आई सलमान खुद भी आ जाओ, अबू सुमामा को भी ले आओ। ये महल्ला जरा परेशान है। ये ठीक है, ये थोड़ा सा अब मेरा ख्याल है इधर रुक करके भाई मेमना मैसरा ठीक होंगे तो कल लश्कर ठीक होगा। आप भी मेरे साथ बोलिएगा। अब इसके अंदर उम्मीद की किरण जागी। इसने कहा भाई यहां से कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ना मैंने अपना बताया ना इसने बताया। अंदर वाला इसे भी पहचान गया, मुझे भी पहचान गया। ये लगता है ये उन जैसा नहीं उस जैसा है। मौला सलाम देखिए जो उन और उससे बोले हो। अंदर आए, सलमान ने अर्ज किया सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। आका ने जवाब सलाम दिया। सलमान कहने लगे सरकार ये साइल आया है, आपसे कुछ मांगना चाहता है। मौला ने देख के फरमाया जवाब लेगा या सवाल भी मैं बताऊं? अब जाहिर है हैरत में तो डूबा हुआ था। उसने कहा ठीक है सरकार बता दीजिए।
اور نے فرمایا بڑا عرصہ پہلے تو مسجد نبی میں آیا تھا, میرے نبی کے ہاتھ میں تو نے بیعت کی تھی, معاہدہ ہوا تھا کہ اگر سارا علاقہ مسلمان کر کے آئے گا تو جنبی کیا دیں گے. نبی نے فرمایا میں جنت کا ضامن ہوں. تم نے کہا جنت تو مل جائے گی, انعام وہ چاہیے جو دنیا میں ہو بھی ایسا جو کسی کے پاس نہ ہو. نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں 70 اونٹ دوں گا, سونے چاندی کے بھرے ہوں گے, 2 بہانے ہوں گی, سفید پیٹ ہوں گے, سیاہ آنکھوں کی. جاتے جاتے تو محمد سے تحریر لکھوا گیا کہ اگر نبی چلے گئے تو نبی کا وارث دے گا, اب نبی چلے گئے تو واپس آیا, دربار میں گیا, تجھے چھٹکایا گیا, سلمان تیرا ہاتھ پکڑ کے میرے گھر پہ لایا, بتا انعام ابھی لینا ہے یا کل بھرے مدینے کے سامنے لینا ہے. سلمان نے کہا حضور یقین تو مجھے ہے کہ اب انعام مل جائے گا, جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں ایک رات مزید کرتے ہیں, اور ہاں انہیں ضرور بلانا. علی مولا کی آواز ہے سلمان جی کل ایمان اب کر دے اعلان, جس نے نبی کا کیا ہوا وعدہ علی کے ہاتھوں پورا ہوتے دیکھنا ہے. فلاں مقام پہ فلاں ٹائم پہ تشریف لے آئے. خبر پھیل گئی پورے مدینے میں اور وہ بڑے راضی ہوئے, آج علی کا پتہ چلے گا. ایسے اونٹ تو پورے عرب میں نہیں, علی کہاں سے لائے گا؟ علی وہاں سے لائے گا جہاں تیری سوچ بھی نہیں. یہ جو سوال ہے نا علی کہاں سے, علی کیسے, یہ سوال تب بھی تھے اب بھی ہیں. توجہ ہے, جو عقلوں میں آ جائے اسے علی نہیں کہتے. بھئی معجزے کی تعریف کیا ہے؟ معجزہ اسے کہتے ہیں جو انسانی عقل جہاں عاجز آ جائے. تو علی سے بڑا معجز نما کائنات میں کوئی نہیں ہے. جو عقلوں میں سما جائے وہ ہادی نہیں ہوتا. فرمایا کل ہو جائے گا, اعلان کر دے. سارے مدینے میں خبر پھیل گئی, پورا مدینہ آ گیا, ادھر سے مدینے والے, ادھر سے سلمان ابو سمامہ کو لے کر. اور یاد ہے ہم نے کریمی حسن میں بات کر رہے تھے, بات شروع کی تھی محلہ بنی ہاشم سے اکیلے علی نہیں آئے, علی کا بیٹا حسن بھی ساتھ آیا. بابا کی انگلی پکڑی ہوئی میدان میں آئے, علی فرماتے حسن بیٹا جی بابا جان میں چاہتا ہوں آج نانا کا کیا ہوا وعدہ امت تیرے ہاتھوں سے پورا ہوتے دیکھے. لاہور والوں حق ادا ہو جائے گا, تقریر تمام ہو جائے گی. آقا نے فرمایا بابا جان جیسے آپ کا حکم ہے ٹھیک ہے, حکم کی تعمیل ہو جائے گی. فرمایا ٹھیک ہے حسن زمانے کو بتا حسن کتنا بڑا کریم ہے. حسن محمد کا وارث ہے. وارث موسیٰ نے آگے بڑھ کے عصا پہاڑی میں مارا, پہاڑی سے رسی نکلی, علی کے دال نے رسی نکالی. کیا دیکھا زمانے نے, اونٹ نکلا سونے چاندی کا بھرا, 2 کوہانے, سفید پیٹ سے آنکھیں. ابو سمامہ میرے قریب آ, رسی اس کے ہاتھوں میں تھمائی, پکڑ اور نکل. اب ابو سمامہ نے رسی پکڑی اور نکل رہا ہے, 1 2 3 یوں رسی تھی, یوں چل رہا تھا, الٹا چل رہا تھا. آقا نے فرمایا گھبرا نہیں, سیدھا چل, اونٹ آتے جائیں گے. اب چونکہ سیانہ تھا, 70 کی بات ہوئی تھی, اب یہ یوں چل رہا ہے, رسی رکھی ہے ادھر, اور اونٹوں کے سموں کی آوازوں سے گنتی بھی کر رہا ہے, 1 2 4 10. علی کے لال نے فرمایا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا, مگر یہ گنتا گیا 60 70 کا عدد پورا ہوا, اس نے یوں مڑ کے دیکھا, پہاڑی کا درہ بند ہو گیا. علی کے لال نے فرمایا کہا تھا مڑ کے نہ دیکھنا, اگر تو چلتا جاتا قیامت کا سورج نکل سکتا تھا, حسن کا کرم ختم نہیں ہو سکتا. ہم زمانے کو کھلائیں یا نہ کھلائیں, ہم خود کھائیں یا نہ کھلائیں, ہم زمانے کو کھلاتے ہیں. اور خدا کی قسم آج ساری دنیا اسی حسن کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے, حسین کے ٹکڑوں پہ پل رہی ہے. پوری دنیا مقروض ہے بطول کے بچوں کی, اور اس کی قیمت کیا ہے؟ اجر رسالت. لیکن ہائے کیا امت نے حق ادا کیا؟ یقیناً مولا حسن کی مناسبت سے ہی مجلس ہوگی, بعد والے پڑھیں گے. میں ایک جملہ کہوں گا, سیدہ کے 2 بیٹے تھے,
ایک امیر تھا، ایک غریب تھا۔ عزادارو، جس کی شہادت کے بعد اس کے یتیم کو سارے پیار کریں اسے امیر کہتے ہیں۔ مقدر غریب کربلا کا، یہاں بابا مارا گیا، بیٹی تماچے کھاتی رہی۔ اور جانتے ہو یہ حسین کو کتنی پیاری تھی۔ شب عاشور مقتل کے جملے ہیں، جدھر جدھر بابا جاتا بیٹی پیچھے پیچھے جاتی۔ بابا خیمے میں گیا، بیٹی خیمے میں گئی۔ بابا مصلی پہ آیا، بیٹی مصلی پہ آئی۔ بابے نے سجدہ مکمل کیا، بیٹی کو دیکھا، سینے سے لگا کے کہا معصومہ خیر تو ہے؟ کہنے لگی بابا مجھے بکھی نے بتایا ہے تیری آخری رات ہے۔ میرے مولا نے سینے سے لگایا، ہاں معصومہ اب کے بعد تجھے بابا کا سینہ نہ ملے گا۔ چھوٹی اولاد والوں تڑپ کے کہنے لگی بابا پھر میں کس کے سینے پہ سویا کروں گی؟ آواز آئی اب کے بعد تو اماں کے سینے پہ سوئے گی۔ کہنے لگی بابا اماں کے سینے پہ تو اصغر سوتا ہے۔ غریب نے کہا اب ترتیب بدل جائے گی، اصغر میرے سینے پہ، تو شام و کوفہ اماں کے ساتھ سفر کرے گی۔ عزادارو، جب سفر شروع ہوا نا کوفہ کا، 11 محرم، ہاتھوں میں رسیاں، علی کی بیٹیاں، بے مقنع چادر، شمر آگے بڑھا، ان بیویوں کو سوار کراؤ۔ بی بی زینب نے رو کے فرمائے خبردار ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم محمد کی بیٹیاں ہیں۔ بیوہ بھابیوں کو زینب خود سوار کرائے گی۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، بتاؤ کیسے سوار کرایا؟ جس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ جب ساری بیویاں سوار ہو گئی نا، اکیلی بچ گئی علی کی بیٹی اور بچ گئی حسین کی بیٹی۔ بی بی نے فرمایا سید سجاد یہ بچی اس ناکے پہ بیٹھے گی جہاں میں زینب بیٹھوں گی۔ شمر آگے بڑھا کہتا ہے نہیں نہیں، بچی اس ناکے پہ ہوگی جہاں دوسرا کوئی نہ ہوگا۔ بی بی نے رو کے فرمایا شرم کر، حیا کر، یہ بچی کبھی محمل میں بھی اکیلی نہیں۔ ارے دیکھ اونٹوں پہ پالان نہیں، بچی گر جائے گی۔ یہ ظالم کہتا ہے نہیں گرے گی، ضمانت میری۔ چھوٹی اولاد والو، میں مقتل کا جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ اس نے کیا کیا؟ رسی کا ٹکڑا منگوایا، معصومہ کے ایک پیر میں رسی کا ایک سرا باندھا، اونٹ پہ بٹھایا، نیچے سے رسی گزاری، دوسرا سرا معصومہ کے دوسرے پاؤں میں باندھا۔ قافلہ چل پڑا، دیہاتوں جنگلوں شہروں سے ہوتا ہوتا آگے آگے وہ نیزہ جس پہ سر حسین تھا، پیچھے رسی اونٹ کی جلد کے ساتھ رگڑ کھاتی کھاتی ٹوٹ گئی۔ قافلہ رک گیا۔ کیوں رکا؟ حسین کے نیزہ رک گیا، سر والا نیزہ رک گیا۔ جب نیزہ رکا، شمر تازیانہ لے کے سجاد کے قریب آیا، پشت سجاد پہ اجر رسالت دیا۔ سجاد نے روکے گا بابا تیرا سر رک کیوں گیا؟ آواز آئی سجاد پیچھے دے، میری سکینہ ناکے سے گر گئی۔ یہ جملہ بی بی زینب نے سنا، خود کو ناکے سے گرایا، ادھر آئی جدھر معصومہ کا ناکا تھا، رو رو کے کہتی تھی سکینہ آواز دے کہاں ہے؟ بچی کی آواز نہیں آئی۔ کیا دیکھا؟ جھاڑیوں کے پیچھے ایک بڑھیا کالے برقعے میں ملبوس، ہاتھ پہلو پہ تھا، بچی کو سینے سے لگایا، رو کے کہتی تھی یا نور عینی یا بردہ قلبی۔ بی بی زینب قریب آئی، اے بڑھیا تو کون ہے؟ تڑپ کے کہا نہیں پہچانا، یہاں سکینہ گری، ادھر حسین تڑپا، کہتا تھا اماں میری بچی کو بچاؤ۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب منقلب۔ مہمان کرام تشریف رکھیں۔ میں ملتمس ہوں قاری القصائد شہباز پاکستان ذاکر اہل بیت جناب مولا غلام جعفر تیار صاحب سے ایک رونق افروز ممبر ہوں اور ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں۔ تشنودی محمد و آل محمد صلوات۔